सलाम मसनून आदाब नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल के इस लेक्चर में आपका इस्तकबाल किया जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी एग्ज़ाम में उर्दू ऑप्शनल में शामिल चंद अहम अबवाब पर मुश्तमिल ज़रूरी किताबों के हवाले से, साथ ही साथ यूजीसी नेट या एनटीए नेट का जो सिलेबस है उर्दू ज़बान व अदब का, उसमें जो अबवाब शामिल है तारीख़ ज़बान उर्दू, दक्नियात और लिसानियात, इन अबवाब पर कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, या फिर हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों में जो रियासती इम्तिहान मुनक्किद होता है जिसे सेट कहा जाता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें भी यही निसाब शामिल किया गया है, यही अबवाब उसके निसाब का हिस्सा है। तो ये किताबें आपको न सिर्फ यूपीएससी ऑप्शनल में काम आएंगी बल्कि मुल्की सतह पर मुनक्किद होने वाले इम्तिहान नेट में भी कारगर साबित होंगी, रियासती सतह पर मुनक्किद होने वाले इम्तिहान सेट के लिए भी मुफीद साबित होंगी। साथ ही साथ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तहत जो पेट इम्तिहान मुनक्किद होता है उसमें भी ये किताबें कारगर साबित होने वाली है। तो आप इन अबवाब पर अगर स्टडी करना चाहते हैं, तारीख़ ज़बान उर्दू, दक्नियात और लिसानियात, तो हम जो किताबें आपको इस वक्त बताने वाले हैं आप उन्हें ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें। दक्नियात पर, लिसानियात पर हमने कई लेक्चर्स अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, बल्कि यूजीसी नेट में अब तक की लिसानियात पर जितने सवाल पूछे गए हैं हमने कोशिश की है 18 सवालिया पर्चों के सवालात को एक वीडियो में यकजा करने की, जमा करने की, और हमने उन 18 सवालिया पर्चों के सवालात को हल करके अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। आप उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। साथ ही साथ उर्दू की पैदाइश के मुतालिक कौन से लोगों के, किन मुहक्किकीन के कौन से नज़रियात थे, इस पर मबनी लेक्चर भी अपलोड किया जा चुका है। उर्दू अदब में किसे अव्वलियत हासिल है उस पर भी हमने लेक्चर अपलोड कर दिया है। साथ ही साथ मुख्तलिफ दास्ताने मसनवियों पर उनका तनकीदी जायज़ा, उनके किरदारों का तनकीदी जायज़ा, उन पर पूछे गए सवालात, मेरे ख्याल से तकरीबन 40 लेक्चर अब तक के इस सीरीज़ के हवाले से हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। और बात आती है अगर किताबों की, तो हिस्सा नस्र पर और हिस्सा नज़्म पर कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, इस पर 2 स्पेशल वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। और ये उसी सीरीज़ का तीसरा हिस्सा है कि तारीख़ ज़बान उर्दू के हवाले से, दक्नियात के हवाले से, लिसानियात के हवाले से हमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, इसलिए कि ये मुकम्मल हिस्ट्री बेस्ड अबवाब है और जिसमें मुताले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, अली रिफात फ़तेही की किताब है जिसे शाये किया है कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान दिल्ली ने, जिसका नाम है उर्दू लिसानियात। इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें। इसमें जो ख़ास बातें दी गई है उसे मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। कदीम द्राविड़ी तहज़ीब, हिंद आर्याई तहज़ीब, आर्याओं की हिंदुस्तान में आमद, हिंद आर्याई बोलियाँ, ऋग्वेद, कदीम हिंद आर्याई दौर, वस्त हिंद आर्याई दौर, जदीद हिंद आर्याई दौर, जदीद हिंद आर्याई बोलियों की लिसानी खुसूसियात, और फिर इस तरह उन्होंने मुकम्मल हिस्ट्री को कवर करते हुए उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से एक बेहतरीन मालूमात देने की कोशिश की है। और ये हमारे नेट के, सेट के, पेट के निसाब में भी शामिल है। तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें। याद रहे हर साल 4, 5 या बहुत ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो 7 क्वेश्चन, यानी लिसानियात पर और दक्नियात पर 4 से 7 सवालात पूछे जाते हैं। और ये ऐसे सवालात हैं जो कंसेप्ट बेस्ड है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, अगर आपका तसव्वुर सही सिमत में मजबूत हो गया, तो फिर इसमें से एक भी सवाल आपका मिस नहीं होगा। ये ऐसे सवालात नहीं है कि मुंशी प्रेमचंद का ये कैरेक्टर किस नावल से अखज़ किया गया है। हज़ारों नावल है, सैकड़ों दास्तानें हैं, सैकड़ों मसनवियाँ है, हज़ारों कैरेक्टर्स है। बहुत मुमकिन है इनको पढ़ने के बाद कैरेक्टर्स जहन में मौजूद ना रहे
اور ہم پڑھنے کے باوجود بھی ایسے سوالات کے جوابات دینے کی پوزیشن میں نہ رہے. لیکن دکنیات، لسانیات ایسا سبجیکٹ ہے اگر جس پر ہم نے کمانڈ حاصل کر لی تو ہم ٹوٹل کوشچنز کو سالو کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. تو آپ اردو لسانیات نامی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں دوسری کتاب سجیسٹ کرنا چاہوں گا، پنجاب میں اردو، جس کے رائٹر ہے محمود شیرانی. اسے بھی شائع کیا ہے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے. اس سے پہلے جو 2 ویڈیو کو میں نے اپلوڈ کیا اس میں کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ سر آپ پبلشر کا نام بھی بتا دیتے تو بہتر ہوتا. تو اس کے حوالے سے میں یہ ڈاؤٹ کلیئر کرنا چاہوں گا. پنجاب میں اردو، اسے بہت سارے پبلشر نے شائع کیے ہیں، قومی کونسل نے بھی شائع کیے ہیں، اتر پردیش اکیڈمی نے بھی شائع کیے ہیں، اور بھی دوسرے پبلشرز نے اس کتاب کو شائع کیے ہیں. اگر میں آپ کو صرف قومی کونسل سجیسٹ کروں گا اور آپ مارکیٹ میں قومی کونسل کی کتاب تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے، بائی چانس وہ کتاب اگر شارٹ رہی تو آپ پھر اس کتاب سے استفادہ نہیں کر پاؤں گے. تو آپ پبلشر پر توجہ مت دیجئے، آپ کتاب کا نام دیکھیے، رائٹر کا نام دیکھیے. کسی بھی پبلشر کے ذریعے سے چھاپی گئی کتاب کو آپ پڑھ سکتے ہو. تو پنجاب میں اردو جو کہ محمود شیرانی نے لکھی ہے، جس میں انہوں نے ہند آریائی زبانوں کی مختصر تاریخ کے ساتھ ساتھ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اردو کی پیدائش پنجاب میں ہوئی تھی. اس پر انہوں نے دلائل بھی پیش کیے اور مختلف نظریات جو مختلف محققین نے پیش کی ہے ان کی تردید بھی کی ہے دلائل کے ساتھ میں. تو جب اس طرح کی آپ کمپیریٹیو اسٹڈی بیسڈ بک کو پڑھتے ہو تو کہیں نہ کہیں ہمارا ذہن کھلتا ہے اور ہم جوابات دینے کی پوزیشن میں آتے ہیں. اس کے بعد تیسری کتاب میں سجیسٹ کرنا چاہوں گا پروفیسر عبدالستار کی یہ کتاب ہے اردو میں لسانی تحقیق. اس پر بھی بہت تفصیل کے ساتھ لسانیات پر، دکنیات پر بحث کی گئی ہے. ذہن کے بند دریچوں کو کھولنے والی یہ کتاب ہے، آپ اس سے ضرور استفادہ کریں. اور اگر آپ کے پاس اور بھی وقت ہے تو یہ سب سے بیسٹ کتاب ہے نصیر الدین ہاشمی کی دکن میں اردو، جس کے پبلشر ہے قومی کونسل برائے فروغ اردو. تقریباً 1000 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، لیکن اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ اردو کے حوالے سے ہر نظریے کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. چاہے وہ مغلیہ عہد ہو، عادل شاہی دور ہو، یا پھر نظام شاہی دور ہو، برید شاہی دور ہو، سلطنت آصفیہ ہو، بہمنی دور ہو، مختلف ادوار میں اردو کا کس طرح سے آغاز ہوا، اردو کی کس طرح سے ترویج ہوئی، اردو نے کس طرح اپنے ابتدائی مراحل کو طے کیا. کل تک وہ زبان جسے بازاری کہا جاتا تھا، انتہائی مختصر وقفے میں اس نے اس قدر برتری حاصل کر لی کہ شاہی روزنامچے اردو زبان میں لکھے جانے لگے. تو وہ کون سے اسباب تھے، وہ کون سی وجوہات ہے جن کی بنیاد پر اردو نے اتنی ترقی حاصل کی، ان تمام نکات کو نصیر الدین ہاشمی صاحب نے اس کتاب میں قلم بند فرمایا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ مختلف ادوار میں جو مختلف رائٹر گزرے ہیں، نصرتی ہے، مقیمی ہے، ملا وجیہی ہے، اور بھی بہت سارے رائٹرز ہیں جو کہ ہمارے نصاب کا حصہ ہے. تو ان کے حوالے سے آپ کو ایک جانکاری ملیں گی. آپ کو ان کی پیدائش یاد نہیں کرنی ہے، آپ کو یہ یاد نہیں کرنا ہے کہ انہوں نے کب انتقال کیا. آپ کو ایک چارٹ بنانا ہے، بہمنی دور کا الگ آپ بنائیے، عادل شاہی دور کا الگ بنائیے، قطب شاہی دور کا الگ بنائیے، برید شاہی کا بنائیے، نظام شاہی کا بنائیے، سلطنت آصفیہ کا بنائیے. ان کے مشہور رائٹرز جو کہ سلیبس کے حصہ ہے ان کے نام لکھیے. ان کے ہمعصر شعراء کون کون سے تھے، انہوں نے کون سی مثنوی لکھی ہے، انہوں نے کون سے کارہائے نمایاں انجام دیے، انہیں سلطنت کی جانب سے کون سے خطابات دیے گئے تھے، ملک الشعراء کے خطاب کس سے دیا گیا تھا، کسے کون سے خطاب سے نوازا گیا تھا. اس طرح سے آپ فہرست تیار کیجئے اور اس کتاب کی مدد سے آپ 2 4 6 صفحات پر مشتمل نوٹس بنائیے اور اسے ہی بار بار ریوائز کیجئے. اسے صرف آپ کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، باقی آپ نے جو نوٹس بنائی ہے آپ اس کے ذریعے سے ان سوالات کو حل کر سکتے. لیکن فاؤنڈیشن کے لیے، بیس کے لیے ان میں سے کوئی ایک کتاب آپ ضرور پڑھیے. اور اگر آپ کے پاس وقت کم ہے، چونکہ دسمبر میں ایگزام ہونے والا ہے، 9 دسمبر سے لے کر 23 دسمبر کے درمیان میں 2 شفٹ میں یہ امتحان کا انعقاد ہونے والا ہے، تو ڈاکٹر محی الدین قاضی زور کی کتاب ہے دکنی ادب کی تاریخ، صرف 100 یا 130 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے. اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ تمام ادوار کو قلم بند فرمایا ہے. مختلف ادوار کے سنہ تاریخ کے اعتبار سے مختلف رائٹر کی ادبی خدمات کو اور ان کے ذریعے سے جو اردو ادب میں
ایک قیمتی ذخیرہ قلم بند کیا گیا ہے، اس پر انہوں نے بہتر طور سے دلائل پیش کیے ہیں۔ تو لسانیات پر اگر آپ اسکور کرنا چاہتے ہیں تاریخ زبان اردو کے حوالے سے، تو یہ 6 کتابیں 5 کتابیں میں آپ کو سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اس پر ضرور کمان حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے جو پرانے ویڈیوز ہیں آپ اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، اردو ادب کے تعلق سے یا کسی بھی سبجیکٹ کے تعلق سے بہت سارے چینل یوٹیوب پر چل رہے ہیں، وہ صرف آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، وہ صرف آپ کو کتابوں کے نام بتا سکتے ہیں۔ اسٹڈی آپ نے کرنی ہے، مطالعہ آپ نے کرنا ہے، نوٹس آپ کو بنانا ہے، پیپر آپ کو لکھنا ہے۔ اس لیے آپ ان سے گائیڈنس حاصل کرتے ہوئے کتابوں سے براہ راست اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اسٹوڈنٹس یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ مارکیٹ میں گائیڈ تلاش کرتے ہیں یا کسی اور کی نوٹس دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں نے بھی نوٹس بنائے تھے اور الحمدللہ ان نوٹس کو ریفر کرتے ہوئے میں نے امسال نیٹ GRF کلیئر کیا ہے۔ لیکن اس کتاب کے ذریعے سے یا ان تمامی کتابوں کے ذریعے سے میں نے جو نوٹس بنائے تھے وہ اپنی مینٹلٹی کے حساب سے بنائے تھے، اپنے فوکس کے حساب سے، اپنے ویژن کے حساب سے۔ وہ میرے حق میں مفید ثابت ہو سکتے ہیں، آپ کے پڑھنے کا نظریہ الگ ہوگا، آپ کی ذہنی قابلیت، ذہنی لیاقت، ذہنی استعداد وہ منفرد ہوں گی۔ تو آپ اپنے اعتبار سے بنائیے۔ ایک دن آپ بیٹھیے، کتاب کو سامنے رکھیے، سوالیہ پرچوں کے سامنے رکھیے، ہماری ویڈیوز اس پر اپلوڈ ہو چکی ہے، آپ اس کو دیکھیے۔ آپ کے سامنے ایک سینیریو آئے گا، وہ کلیئر ہو جائیں گا، اس کے اکارڈنگ آپ نوٹس بنائیے اور اسی پر اسٹڈی کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے بھی جو تنقید کے ابواب ہے یا جو نقاد ہے، ہم ان پر بھی ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے، ان پر بھی کتابیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں پھر وضاحت کر دوں گا، یہ کتابیں میں نے پڑھی ہے، بہت ممکن ہے اس سے بہتر کتابیں مختلف رائٹر کی، مختلف پبلشر کی مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہو۔ اس سے مجھے فائدہ ہوا ہے۔ اگر آپ کو وہ کتابیں ان سے زیادہ بہتر، مفید معلوم ہوتی ہے تو آپ انہیں پڑھیے، آپ ان سے استفادہ کریے۔ کتاب پڑھنا امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ کا کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے اور کنسپٹ کی وجہ سے ایگزام کلیئر ہونا چاہیے، بھلے ہی وہ مختلف کتابوں کے ذریعے سے ہو۔ تو اس طرح سے آپ کنسپٹ بیسڈ اسٹڈی کرو گے تو انشاءاللہ تعالی بہت کم سمے میں آپ ایگزام کو کوالیفائی کر لیں گے۔ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پھر میں ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے لیکچرز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائیں۔ خدا حافظ۔